बाज़ौक़ समातों और रोशन आँखों के नाम। उर्दू और आलमी अदब के मशहूर अफसाने और कहानियाँ। मैं हूँ आपके साथ फैसल सईद ज़रग़ाम। तनक़ीदी मज़मून ग़ुलाम अब्बास के अफ़साने। तनक़ीद निगार मोहम्मद हसन अस्करी। ग़ुलाम अब्बास ने इतने ही अच्छे अफ़साने लिखे हैं जितने उर्दू के किसी और अफ़साना निगार ने, मगर इनके अच्छे अफ़सानों का मुकाबला उर्दू के दूसरे अच्छे अफ़सानों से किया जाए तो ग़ुलाम अब्बास के अफ़साने किसी तरह भी पीछे नहीं रहेंगे। मगर फिर भी उन्हें वो मकबूलियत हासिल ना हो सकी जिसके वो मुस्तहिक़ थे। आम तौर पर अफ़साने के मुताल्लिक़ जो तनक़ीदी मज़ामीन लिखे जाते हैं उनमें अब्बास का ज़िक्र भूले भटके ही होता है। मज़मून निगार ज़रा बाख़बर या सुथरे ज़ौक़ का हो तो उसने उनके मुताल्लिक़ कुछ लिख दिया, वरना गायब। मगर साथ ही साथ ये भी दुरुस्त है कि इनफरादी तौर से उनके 2-3 अफ़साने मकबूल भी हुए और मशहूर भी हुए, बल्कि आनंदी का शुमार तो उर्दू के मशहूर तरीन अफ़सानों में है। अगर आप अदब से संजीदा दिलचस्पी रखने वाले किसी आदमी से पूछेंगे तुम्हें कौन कौन से अफ़साने अब तक पसंद आए हैं, तो वो आनंदी का नाम ज़रूर लेगा। इससे ये नतीजा निकलता है कि ग़ुलाम अब्बास मजमूई तौर से मकबूल नहीं है, मगर उनके बाज़ अफ़साने बहुत मकबूल हैं। अगर हम इस तज़ाद की वजह मालूम कर लें तो हम ग़ुलाम अब्बास के फ़न की ख़ुसूसियात को ज़्यादा अच्छी तरह समझ सकेंगे। उर्दू में जो अफ़साना निगार बहैसियत मजमूई मकबूल हुए हैं उन्हें किसी न किसी चीज़ का सौदा ज़रूर है। ये लफ्ज़ मैं किसी बुरे मायने में इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं कि मेरा मतलब यह है कि इन्हें ख़ास किस्म का मौजू पसंद है। उन्होंने अक्कासी के लिए ख़ास इलाका या एक ख़ास तबका छांट लिया है, कोई मुनफरिद या चुपता हुआ उसलूब बयान इजाद किया है, या उनके एक अफ़साने का मजमूई तासुर या फ़ज़ा दूसरे अफ़साने की फ़ज़ा से मुमासिल होती है। गर्ज़ कोई ना कोई बात होती है जिससे आदमी पहली नज़र में पहचान सकता है कि अफ़साना किसका है। कृष्ण चंद्र, मंटू, इस्मत, बैदी, मुमताज़ मुफ्ती, अश्क, सबके यहाँ ऐसी ही इम्तियाजी सिफ़ात मौजूद हैं। इसके बरखिलाफ ग़ुलाम अब्बास को किसी चीज़ का सौदा नहीं है, ना तो किसी ख़ास मौजू का, न किसी ख़ास उसलूब का, न किसी ख़ास जज्बाती फ़ज़ा का। इसी चीज़ से उन्हें नुकसान भी पहुंचा है और फ़ायदा भी। यही उनकी कमज़ोरी है और यही इनकी क़ुव्वत। बात यह है कि जब दूसरे लोगों ने लिखना शुरू किया तो जो सियासी, माशी, समाजी और नफ्सियाती पेचीदगियाँ पर्दे ही पर्दे में नशोनुमा पा रही थी, अब वाज़ेह हो चुकी थी। अब हर हसास नौजवान के लिए बगावत या कम से कम बेजारी लाजमी हो गई थी। इसकी नफ़रत और इसकी मोहब्बत के मरकज़ मुअय्यन थे। अब वो अपना काम सिर्फ लिखना नहीं समझता था, बल्कि चंद चीज़ों के ख़िलाफ़ और दूसरी चंद चीज़ों के हक़ में लिखना ख्याल करता था। हर लिखने वाले ने इस वसी दायरे के अंदर अपनी नफ़रत और मोहब्बत के लिए चंद चीज़ें चुन ली थीं। बहुत हद तक इसी इंतखाब ने इसे एक ख़ास ज़रिया इज़हार भी दे दिया था, और इस ताल्लुक़ ने उसके अफ़सानों में एक हम आहंगी, वहदत और इनफरादियत पैदा कर दी थी। सन 36 के करीब वाले दौर में ऐसा होना नागुज़ीर था, मगर ग़ुलाम अब्बास ने इससे 8-10 साल पहले लिखना शुरू किया था। उस वक्त मुतवस्सित तबके का नौजवान अपने माहौल से बड़ी हद तक मुतमईन था, खुसूसन मुसलमान नौजवान। चुनाचे उस ज़माने का अदब मसाइल से अमूमन खाली होता था। प्रेमचंद को छोड़कर अगर कोई छोटा मोटा मसला कहीं नजर आता है तो अजीम बेग चुगताई की यहाँ, वरना अफसाना निगार की दिलचस्पियों को तो इस दुनिया से मावरा
سمجھا جاتا تھا۔ چنانچہ غلام عباس نے بھی ابتدا الحمرا کے افسانوں اور اسی قبیل کی دوسری چیزوں سے کی۔ تو اگر ان کے یہاں ایسی نمایاں اندرونی وحدت نہیں ملتی جو فوراً ہماری توجہ کو جذب کر لے یا ہم پر چھا جائے، تو اس کی ذمہ داری ان کی نشو و نما کے زمانے پر ہے۔ تعریف کی بات تو یہ ہے کہ ان کا ذہنی ارتقاء ان کے اکثر پیش روؤں اور ہم اثروں کی طرح وہیں کا وہیں نہیں رک گیا، بلکہ وہ بڑھ کر اگلی نسل والوں سے آ ملے۔ ان کے اندر پرانی اقدار سے ہٹ کر چلنے کے وہ سب انداز ہیں جو دوسرے نئے افسانہ نگاروں میں ملتے ہیں۔ البتہ وہ بے تابی، وہ بے صبری، وہ جھنجھلاہٹ، وہ شدت نہیں ہے جو نو عمر باغیوں میں ہوتی ہے، اور نہ وہ بھولا پن ہے جو ایک دفعہ کو تو مخالف پر بھی غالب آ جاتا ہے۔ دوسرے لکھنے والوں کا افسانہ تو ایک دھواں دھار حملہ کرتا ہے جس کے ریلے میں مخالف مورچہ ڈہتا چلا جاتا ہے۔ اس کے برخلاف غلام عباس کے انداز میں مصالحت کا رنگ ہوتا ہے، جیسے انہیں اپنے اوپر پورا اعتماد نہ ہو یا مخالف کی نیک نیتی پر بھروسہ ہو کہ وہ تھوڑی سی رد و قت کے بعد مان ہی جائے گا۔ ایک خاص زمانے میں نشو نما پانے سے غلام عباس پر یہ اثرات مرتب ہوئے ہیں، چاہے انہیں کھونا سمجھیے یا پانا۔ البتہ ایک چیز ایسی ہے جسے کھرے منافع کے سوا اور کچھ کہہ ہی نہیں سکتے۔ سن 36 میں تو لوگ اپنی بات کہنے کے لیے ایسے تڑپ رہے تھے کہ ان میں اتنا صبر تھا ہی نہیں جو پہلے بات کہنے کا طریقہ سیکھیں۔ اب تو چند باتیں ایسی تھیں جو لکھنے والوں کو اپنا ذریعہ اظہار بنا کر دنیا کے سامنے آنا چاہتی تھی، اور ان کے سامنے ادیب اپنے آپ کو بے دست و پا محسوس کرتا تھا۔ مگر سن 28 کے قریب کوئی چیز ظاہر ہونے کے لیے ایسی بے قرار نہیں تھی۔ کوئی آدمی اس وجہ سے ادیب بنتا تھا کہ وہ ادیب بننا چاہتا تھا۔ ادیب بننے کے لیے آدمی خاص قسم کے ماورائی موضوع استعمال میں لاتا تھا، اور خاص قسم کے ادبی الفاظ، فقرے، ترکیبیں۔ جو لوگ ذرا سمجھدار تھے وہ پائمال موضوعات سے بچنے کے لیے ذرا سی کاوش اور بیان کے ذریعوں اور اسالیب کا استعمال سیکھنے کے لیے تھوڑی سی محنت بھی گوارا کر لیتے تھے۔ اس رسم کے ماتحت غلام عباس نے بھی اپنی زبان اور بیان کو سنوارنے کی شعوری کوشش کی اور کسب سے یہ چیزیں حاصل کی۔ چنانچہ ان کی زبان نئے افسانہ نگاروں کو دیکھتے ہوئے غیر معمولی طور پر صاف ستھری، سادہ اور رواں ہے، آلائشوں اور الجھیڑوں سے پاک۔ جن مطالب کو وہ بیان کرنا چاہتے ہیں ان کے اظہار پر قادر، اپنی صلاحیتوں سے واقف، اپنی حدوں کے اندر بالکل مطمئن اور ان سے متجاوز ہونے کے خیال سے گریزاں۔ یہ خوبیاں مجموعی اعتبار سے نئے افسانہ نگاروں میں کمیاب ہیں۔ عصمت چغتائی کی نثر کا تو خیر کہنا ہی کیا، وہ تو جتنا کہنا چاہتی ہیں اس سے کہیں زیادہ کہہ جاتی ہیں۔ مگر غلام عباس کا یہ وصف ہے کہ جو کہنا چاہتے ہیں اسے کہہ ضرور دیتے ہیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ کہیں کوئی کسر رہ جائے اور پڑھنے والا تشنگی محسوس کرے۔ وہ اپنی بساط سے بڑھ کر بات کہنے کی کوشش بھی نہیں کرتے جسے ان کی زبان یا اسلوب سنبھال نہ سکے۔ اگر انہیں کسی پیچیدگی یا باریکی کا بیان منظور ہوتا ہے تو وہ پہلے ٹھہر کر اسے سمجھ لیتے ہیں، اور پھر جس حد تک وہ ان کی گرفت میں آتی ہے اسی حد تک کہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ چنانچہ ان کے انداز میں بڑا توازن، اعتدال اور قرار پیدا ہو گیا ہے جو بے حسی یا جمود ہرگز نہیں ہے۔ غلام عباس کی قوت بیان کا بہترین مظہر ان کا افسانہ آنندی ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ زبان و بیان ہی نے اسے افسانہ بنایا ہے، ورنہ وہ ایک چٹکلا تھا۔ مگر مجھے کیوں یوں محسوس ہوتا ہے کہ اظہار کے معاملے میں ان کی احتیاط اب حد سے بڑھنے لگی ہے۔ سنبھال کے قدم اٹھانا بڑی ضروری چیز ہے، بلکہ نئے ادب کے ماحول میں تو قابل ستائش ہے، مگر اتنا سنبھلنا بھی اچھا نہیں
کہ قدم ہی رکنے لگے۔ اس کشمکش میں پڑھنے والے کا ذہن جھٹکے کھانے شروع کر دیتا ہے۔ اسی وجہ سے آدمی افسانے کی فضا میں جذب ہوتے ہوتے پھر الگ ہو جاتا ہے۔ یہ چیزیں افسانے کی اثر انگیزی میں ذرا سی مانے ہوتی ہیں۔ میں نے کہا تھا کہ غلام عباس کو کسی چیز کا سودا نہیں ہے۔ اس کی بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے یہ افسانہ پختہ عمر کو پہنچ کے لکھے ہیں، جب ہی جان اور ہنگامہ آرائی کا زمانہ ختم ہو چکا تھا اور زندگی میں ان کی ایک جگہ معین ہو چکی تھی۔ اس لیے ان کے افسانوں میں بڑی متانت اور ضبط آ گیا ہے۔ صرف انداز بیان ہی نہیں بلکہ مشاہدے میں، تفصیلات کے انتخاب میں، افسانے کی تراش خراش میں۔ اگر ہم مجموعی حیثیت سے ان کے افسانوں کی فضا کا تعین کرنا چاہیں تو اسے ایک معنی خیز دھیمے پن کے علاوہ اور کیا کہہ سکتے ہیں؟ مگر اس دھیمے پن کے پیچھے وہ تمام چیزیں چھپی ہوئی ہیں جو دوسرے نئے افسانہ نگاروں کے یہاں دھڑا دھڑ جل اٹھتی ہیں۔ جو باتیں اوروں کے یہاں بلاخیز بن کے آتی ہیں وہ یہاں بڑی نرمی اور ملائمیت کے ساتھ آتی ہیں۔ آنندی، سمجھوتا، حمام میں، ان سب افسانوں کی یہی کیفیت ہے۔ غرض کے اعتدال پسندی اور توازن غلام عباس کے افسانوں کے بیان اور خیال دونوں پر حاوی ہے اور یہی ان کے رنگ کو سب سے الگ کرتی ہے۔ غلام عباس کے متعلق مجموعی طور سے کوئی بات کہنا چاہیں تو سب سے پہلے نظر ان کی فنی خصوصیات کی طرف جاتی ہے۔ غالباً نئے افسانہ نگاروں میں یہ امتیاز انہی کو حاصل ہے۔ موضوع، خیال یا جذبے کی وحدت ان کے یہاں جلدی سے نہیں ملتی، مگر پھر بھی ان کے افسانوں کا ایک دوسرے سے مقابلہ کریں تو ایک نتیجہ ضرور مرتب ہوتا ہے۔ غلام عباس کی دلچسپی اور تحقیق و تفتیش کا مرکز یہ احساس ہے کہ انسان کے دماغ میں دھوکہ کھانے کی بڑی صلاحیت ہے، بلکہ فریب خوردگی کے بغیر اس کی زندگی اجیرن بن جاتی ہے۔ وہ ہر قیمت پر کسی نہ کسی طرح کا ذہنی فریب برقرار رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ ان کے مجموعے میں 10 افسانے ہیں، جن میں سے 5 کا موضوع وضاحتاً یہی ہے، اور یہی 5 افسانے غلام عباس کے بہترین افسانے ہیں۔ ان افسانوں میں کردار یا تو کسی نئے فریب میں مبتلا ہوتے ہیں یا کسی فریب کا پردہ چاک ہوتا ہے۔ جواری کا ہیرو اپنے ذہنی فریب کے نشے میں ایسا مست ہے کہ وہ ذلیل ہونے کے بعد بھی نہیں چونکتا، بلکہ اپنے آپ کو مخمور رکھنے اور دوسروں کو بھی اسی نشے کے 2-1 گھونٹ پلانے کی جان توڑ کوشش کرتا رہتا ہے۔ کتبہ میں باپ کے خوابوں کی عمارت تو ڈھہ جاتی ہے، مگر بیٹا باپ کی قبر پر کتبہ نصب کرا کے اپنے لیے اہمیت کا ایک نیا فریب ایجاد کرتا ہے۔ حمام میں کے کرداروں کے سارے ذہنی فریب خاک میں مل جاتے ہیں اور وہ صاف صاف اس کا اعلان کر دینا چاہتے ہیں، مگر پھر بھی ان فریبوں کے بغیر انہیں اپنی زندگی ہی ناممکن نظر آنے لگتی ہے۔ چنانچہ وہ اس شکست و ریخت کے احساس ہی کو اپنے شعور سے مٹانے کی فکر شروع کر دیتے ہیں۔ انہیں زندگی چند تلخ حقیقتوں کو راستہ دینا پڑتا ہے اور وہ اپنے مطالبات میں ترمیم گوارا کر لیتے ہیں تاکہ زندہ رہ سکیں۔ سمجھوتا کہ ہیرو نے اخلاقیات کی دیوار کے پیچھے جھانک کے دیکھ لیا ہے، مگر وہ ذرا عملی قسم کا آدمی ہے، دل شکستہ نہیں ہوتا، اپنے نئے علم سے فائدہ اٹھاتا ہے، مگر کون کہہ سکتا ہے کہ اس کی عقلیت پسندی بھی ایک فریب نہیں ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ میں نے اخلاقی اقدار سے سمجھوتا کیا ہے، مگر یہ سمجھوتا دراصل اس نے اپنے آپ سے کیا ہے اور ایک نئی قید کو آزادی سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ آنندی میں ایک فرد کیا پوری جماعت نے اپنے آپ کو جان بوجھ کر دھوکے میں مبتلا کیا ہے۔ شہر آنندی کی تعمیر اور اس کی آبادی اور رونق میں درجہ بدرجہ اضافہ انسانی حماقت کے قصر کی تعمیر ہے۔
آنندی میں جو نئی اینٹ دوسری اینٹ پر رکھی جاتی ہے وہ اس قصر کو بلند تر اور مستحکم تر بناتی ہے۔ آنندی کیا بن رہا ہے؟ ایک نیا فریب بن رہا ہے۔ اسی وجہ سے شہر کی تعمیر ایک خاص طنزیہ معنویت اختیار کر لیتی ہے، اور اس کے طویل بیان ہی میں ساری افسانویت ہے۔ یوں دیکھنے میں تو شہر بسنے کی کہانی بڑے مزے لے لے کر بیان کی گئی ہے، مگر دراصل یہ چٹخارہ ہی ایک دبا دبا زہر خند ہے، جیسے انسانی حماقت کے نئے سے نئے ثبوت مہیا کرنے میں مصنف کو لطف آ رہا ہو۔ یہ ہے غلام عباس کے افسانوں کا مرکزی اور بنیادی جذبہ، انسان کے فریب خوردگی اور حماقت۔ یہ احساس بڑے اندو علم یا شدید قلبیت کا موجب بن سکتا ہے، مگر غلام عباس کے ساتھ ایسا نہیں ہوا۔ یہاں بھی ان کے مزاج کی اعتدال پسندی آڑے آئی۔ وہ اس فریب خوردگی اور حماقت پر نہ تو رنج کا اظہار کرتے ہیں اور نہ غم و غصے کا، نہ ابلیسانہ طمانیت کا۔ انہیں انسان کی اس بنیادی کیفیت پر کچھ تعصب بھی ہوتا ہے، کچھ ہنسی بھی آتی ہے، کچھ حیرت بھی ہوتی ہے، مگر فی جملہ وہ شش و پنج میں پڑ جاتے ہیں کہ آخر فیصلہ کیا کریں۔ چنانچہ وہ کوئی آخری فیصلہ نہیں کرتے، بلکہ ایک طرح ہم کہہ سکتے ہیں ان کا آخری فیصلہ یہ ہے کہ جب انسانی زندگی مسلسل فریب ہے ہی تو پھر فریبوں کو قبول کرنے کے سوا اور کیا چارہ کار ہے۔ حمام میں سے تو صاف نتیجہ یہی مرتب ہوتا ہے کہ انسان کو زندہ رہنا ہے تو فریبوں سے چھٹکارا ممکن نہیں۔ چنانچہ غلام عباس کے افسانوں کا آخری تاثر تسلیم و رضا کا ہے۔ ان کے افسانوں کی یہی کیفیت اور بھی نمایاں ہو جائے گی اگر ہم ان کا مقابلہ منٹو کے افسانے نیا قانون سے کریں۔ منٹو نے بھی انسان کی ذہنی فریب خوردگی کا نقشہ دکھایا ہے۔ منٹو کا افسانہ پڑھ کر یا تو انسان کی ذہنی بے چارگی پر جنجلاہٹ ہوتی ہے یا شکست کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ غلام عباس کا افسانہ پڑھ کر آدمی زندگی کی شرائط سے سمجھوتہ کرنے کو راضی ہو جاتا ہے۔ بہرحال اس سے پتہ چلتا ہے کہ مجموعی حیثیت سے غلام عباس کے افسانے ایک مرکزی وحدت سے ایسے خالی نہیں ہیں جیسے پڑھنے والوں کو معلوم ہوتے ہیں۔ البتہ یہ وحدت ذرا دیر میں ہاتھ آتی ہے۔ جہاں غلام عباس کا ایک منفرد لب و لہجہ، ایک منفرد انداز بیاں اور ایک منفرد وضعی احساس ہے، وہاں ان کے احساس کی بھی ایک علیحدہ سمت ہے۔ صرف فنی اعتبار سے نہیں بلکہ مجموعی حیثیت سے بھی وہ ایک انفرادیت اور ایک مستقل شخصیت رکھتے ہیں، جس کی نئے افسانوی ادب میں ایک ممتاز جگہ ہے۔ اب چونکہ ان کی کتاب شائع ہو چکی ہے، اس لیے ان پر مجموعی حیثیت سے غور و فکر کیا جا سکتا ہے، اور نئے ادب میں ان کی جگہ پورے انصاف کے ساتھ مقرر کی جا سکتی ہے، اور ان کی جگہ یقیناً کسی اور افسانہ نگار سے گھٹ کے نہیں ہوگی۔